ಮತ್ತು ನಾವು ದುವಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೌಲಾನರವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ, ದೀನಿ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ अल्लाह अज़्ज़ व जल बरकत कोड़ी। बस इतने जुमले आपके लिए नहीं हैं, हमारे रिश्तेदारों के लिए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट वाले आला अधिकारी हिंदुस्तान भर में वो हमारे रिश्तेदार हैं। मुर्शिद 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 तेरा मैं दीवाना। बरे नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही दविल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। सबसे पहले ಮೌಲಾನಾ ಸುಫಿಯಾನ್ ಸಕಾಫಿರವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ದುವಾ ಮಾಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಜ್ಜ ವಜಲ್ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ತೌಫೀಕ್ ಕೊಡಲಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ದುವಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮೌಲಾನರವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ, ದೀನಿ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ अल्लाह अज़्ज़ व जल बरकत कोड़ी। बस इतने जुमले आपके लिए नहीं हैं, हमारे रिश्तेदारों के लिए। पुलिस डिपार्टमेंट वाले आला अधिकारी हिंदुस्तान भर में वो हमारे रिश्तेदार हैं। कभी कभार उन हजरात को ये शक होता है कि ये पाकिस्तानी मौलाना तो नहीं है, इसलिए कि हमारे जुमले या हमारी तकरीरों को वो लोग, उनके पास इस तरह से इमेज बना दी गई है कि ये मौलाना बाहर के लगते हैं। इसीलिए आज मैं कन्नड़ में बोल के बता दिया। बल्कि इससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि मुझे मलयालम भी आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी नस्ल और हमारे नसब को अगर खोजने निकलेंगे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से नहीं, इसी कर्नाटक की सरज़मीन से मिलेगा, और फिर यहाँ से केरला और फिर केरला से अरब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला मिल जाएगा। बहरहाल मैं मौलाना से भी और मिंबर पर बैठे हुए तमाम उलमा से भी कहता हूँ, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपने बड़े बड़े जुमले कहे हैं, हुब्बल्ली द हुली, तो आप बेखौफ होकर के बैठे हैं। अब बेबाक होकर काम करें। एक तरफ आपको ये भी है फख्र कि अहले सुन्नत व जमात का आलिम शेर बबर होता है, फिर आपको गीदड़ों से डरना ज़ेब नहीं देता, कुत्तों से डरना ज़ेब नहीं देता, यह आपकी शान हो ही नहीं सकती। बरेली के इमाम ये फरमाते हैं, खौफ न रख रज़ा ज़रा, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने उन्वान पर, अपने मौजूए सुखन पर बाद में आता हूं।
بات چھڑ گئی ہے، میں عرض کروں کہ مولانا بہت بڑا کام لے کر کے چل رہے ہیں، ایک بہت بڑی زمین اور ادارے کا کام انہوں نے شروع کیا ہے۔ میں ساری چیزیں سن بھی رہا تھا، اس سے قبل معلوم بھی کیا۔ دو میں سے ایک چیزیں آپ کو کرنی چاہیے، یا تو کام سائلنٹلی کرنا تھا تو مجھے نہیں بلانا تھا، اور اگر مجھے بلا لیا ہے تو ایک بات یاد رکھیں، اوکھلی میں سر رکھنے کے بعد پھر مسل سے نہیں ڈرنا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے بہت چھوٹی عمر میں بہت سارے معاملات دیکھ کر ہم آئے۔ کچھ بڑے بڑے آفیسرز دلی سے ہمارے علاقے تک آ گئے تھے اسکوٹنی کے لیے کہ یہ چھوٹا مولانا ہے، اس کے پیچھے سیاسی پارٹی کون سی، بی جے پی ہے، کانگریس ہے، ایم آئی ایم ہے، کون سی پارٹی ساتھ میں کھڑی ہے۔ ڈھونڈ کر کے چلے گئے اور پتا چلا کہ کوئی صاحب نیتا بھی ان سے قریب ہوتے نہیں، ڈرتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ میرا کوئی خوف ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ان سے ملیں گے تو ہم سیکولر نہیں رہ جائیں گے، ان کو ایسا لگتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے تحقیقات بھی صحیح کی، ہمارے آگے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہے، نہ ہی کوئی بڑا دولت مند، نہ کوئی سیاسی پارٹی کا بڑا نیتا۔ ایک صاحب نے ہم سے پوچھا، آپ کے بارے میں تحقیقات چل رہی ہے، انویسٹیگیشن ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ ہم نے ایک ہی بات کہی، آپ ڈھونڈتے رہیں زندگی بھر، ہمارا مسلک تو یہ ہے، ہمیں بریلی کے امام سے یہ درس ملا ہے، دنیا تو دنیا ہے، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایتیں ہمارے ساتھ ہیں تو پھر بات کسی ڈر کی نہیں ہے، خوف کسی بات کا نہیں ہے۔ ہاں، ڈرنا اسے چاہیے جو قوم کی چوری کیا ہو، ڈرنا اسے چاہیے جو اپنے ملک سے غداری کیا ہو، ڈرنا اسے چاہیے جو آتنکی حملے کرتا ہو یا خفیہ پلاننگ کرتا ہو۔ میرے عزیزو، ہمیں خوف کسی بات کا نہیں، ہم اپنی چھوٹی مجلس میں بھی وہی بات کرتے ہیں اور منبر پر بھی وہی بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ، جب دامن پاک ہو آپ کا تو بے خوف ہو کر کے کام کریں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ گردن پر پھانسی لگے گی، اس سے زیادہ اس دنیا میں کوئی اور سزا نہیں ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے، مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، میری یہ اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ اگر قید ہو گیا تو میرے آبا و اجداد کی سنت ہے، اور اگر پھندے پر لٹک گیا تو خبیب ابن عدی کی سنت ہے۔ ہمارے لیے یہ حالات نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، کل کو اگر ہم مر گئے یا مارے گئے تو یہ بھی مت سمجھنا کہ بہت بولتا تھا اس لیے مار دیا گیا، دوسرے علماء کو اب خاموش ہو جانا چاہیے، نہیں، بلکہ اور زیادہ بولنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا ملک آزاد ہے اور بڑا پیارا ملک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہاں سے نکل جانا چاہیے، فلاں جگہ جانا چاہیے، کچھ لوگ زبردستی بھیجنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں ان سب سے کہتا ہوں، ہمیں اس مٹی سے تم سے زیادہ محبت ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں پھینکا نہیں جاتا، بہائے نہیں جاتا، اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے، ہم اسی مٹی میں رہ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، بات صرف اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ہمیں اپنے ملک سے بھی پیار ہے، ہمیں اپنے دیش سے بھی پیار ہے، لیکن کچھ جملے اگر ہماری تقریر میں سخت ہو گئے تو اس کو کٹر واد سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اور اس کو بہت ہی زیادہ پرووک کرنا، ایگریسیو کرنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال بتاؤں، ایک بڑے ادھیکاری، ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسر، وہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ مولانا اتنے تیکھے جملے کیوں بولتے ہیں؟ میں نے کہا کون سا تیکھا جملہ ہے؟ یہی نا، کسی گستاخ کو کتا کہا، لومڑی کہا، گیدڑ کہا، اس سے زیادہ تیکھے جملے کیا ہے؟ کہا نہیں، آپ جس انداز سے یہ گفتگو کر رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ میں نے ایک مثال میں ان سے کہا تھا، اگر میں یہ کہوں
کہ آپ کی ماں بدکار ہے، آپ کو کیسا لگے گا؟ وہ کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ میری ماں کی مثال دے رہے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کی ماں کو گالی نہیں دے رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں کیسا لگے گا؟ کہا میری ماں کے علاوہ کسی دوسری کی مثال دیجئے نا آپ۔ میں نے کہا آپ کو مثال میں اپنی ماں کے متعلق سننا گوارا نہیں؟ کان کھول کر کے سن لو، کروڑوں ماؤں سے جتنی محبت نہیں مسلمان کو اپنے نبی سے محبت ہے۔ اپنے رسول سے ہر مومن جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور جان سے زیادہ محبت نہیں کیا تو وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہے بغیر مصطفیٰ کی محبت کے۔ میں نے یہ کہا کہ آپ کو ماں کے متعلق سننا گوارا نہیں، تو پھر ہم اپنے نبی پاک کی شان کے خلاف کیسے سن سکتے ہیں؟ اب آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے، اگر جملے ہمارے سخت ہوتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے۔ جب تم روح کی تار کو چھیڑو گے تو کرنٹ تو لگنا ہے، جب تم اس قدر حساس معاملے کو چھیڑو گے کرنٹ تو لگتا ہے۔ ہمارے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، کب ہم سڑکوں پر آئے؟ ہمارا تو سب چھین گیا ہے نا، ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے 700 سال حکومت کیے ہوئے ہیں تمہارے آبا و اجداد، لیکن کیا مسلمان آج گلی گلی گھوم رہے ہیں یہ مطالبہ کرتے ہوئے کہ انگریزوں نے ہم سے چھینا تھا، ہم کو حکومت واپس دے دو؟ کہیں کوئی مطالبہ نہیں، کہیں کوئی پروٹیسٹ نہیں۔ ہم تو آپ سے حکومت تو دور کی بات ہے، ایک سیٹ بھی نہیں مانگ پا رہے ہیں۔ کہاں مطالبہ ہے ہمارا؟ 0% ہے مطالبہ، کچھ بھی نہیں ہے حکومت سے۔ حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان بہت سارے معاملات میں مار کھایا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ٹوٹا پھوٹا بکھرا ہوا مسلمان اگر کسی بات کے بارے میں مطالبہ کرتا ہے تو مدینے کے تاجدار کی عزت کا سوال کرتا ہے۔ ہمارے لیے اہم معاملہ ہے، اہم مدعا ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں، اقبال نے کہا تھا آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی عزت باقی ہے تو ہماری کائنات سلامت ہے، ہمارے سارے معاملہ یوں ہی حل ہونے۔ تم جس دن یہ فکر کرنے لگ جاؤ، یہ حساس مسئلہ ہے، سینسیٹیو مسئلہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کے متعلق دنیا یوں ہی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی۔ اسے پتا ہے کہ مسلمانوں کو کاٹنے سے مارنے سے اتنا یہ بےتاب نہیں ہوتے جتنا ان کے نبی کے بارے میں چھیڑنے سے ہوتے، کیونکہ سب کو پتا ہے ہماری روح ہماری جان کی جو تار ہے وہ میرے مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ بس میرے عزیزو یہ جذبہ قائم رکھو، یہ جذبہ قائم رکھو، اور اپنے ہر بچے کو اب یہ سکھا جاؤ، اتنا سکھا جاؤ، گانوں کی دھن پر کب تک یہ راتیں گزارتا رہے گا؟ کب تک یہ ٹک ٹاک پر مجرے کرتا رہے گا؟ آج کا یہ جوان کب تک انٹرنیٹ کے جال میں پھنسا ہوا رہے گا؟ اسے اب یہ سکھا کر کے جاؤ، اے غیور جوانوں، اب کے بعد سے راتیں اور صبحیں اس طرح سے کرو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، تمہاری روزمرہ کی زندگی بدل جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جینا مرنا سیکھ جاؤ۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور ایک عظیم بات میں آپ کو بتاؤں، ہماری جماعت میں ہزاروں جماعتیں ہو گئی ہوں گی، ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئے ہوں گے، میں مانتا ہوں، لوگ بھی ہمیں یہ تانے مارتے ہیں کتنے فرقے ہو گئے، کتنے اختلافات ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا ہے 1000 فرقے 1000 جماعتیں کیوں نہ ہو جائیں، لیکن آج بھی اگر ان سب کو کوئی چیز متحد کر سکتی ہے تو نام مصطفیٰ ہے۔ میرے نبی کا نام ایسا ہے جو سب کو ایک جھنڈے تلے جمع کرتا ہے، ہر کوئی اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سیریس ہو جاتا ہے۔ اللہ باقی سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ حساس مسئلہ ہے، اس لیے میں نے گفتگو یہیں سے چھیڑی ہے کہ جوانوں کے دلوں سے آج عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ غائب کرنے کے لیے ایک جال بچھایا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ نشہ ہمارے محلوں میں بکتا ہے،
سب سے زیادہ آوارگی ہمارے محلوں میں ہونے لگی ہے۔ آج مسلمان محلوں کو ایک عجیب و غریب ایڈریس سے یاد کیا جاتا ہے۔ لوگ کہیں نشہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو انہیں ہمارے محلے کا پتہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ حالات کیوں بدل گئے؟ آپ کو پتا ہے یہ وہ قوم ہے جس نے قیصر و کسریٰ کو دھول چٹا دیا تھا۔ یہ وہ قوم ہے جس طرف نکلی آندھیوں کا رخ موڑ دی۔ یہی وہ قوم ہے جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے ڈل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ ہمارے آبا و اجداد تھے اور رکتا نہ تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، جس جگہ گئے پرچم اسلام لہرا کر آئے۔ لیکن آج کون سا لقوہ اور کون سی فالج نے مار دیا اس قوم کہ اس طرح سے حالات بن گئے، کروڑوں کی تعداد میں ہو کر ڈرے سہمے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ عوام تو عوام ہے، علماء کے حالات ایسے بدل گئے، علماء کو اب یہ لگنے لگا کہ ممبروں سے اگر کھل کر کے بات کی جائے تو کل پولیس آ جائے گی۔ اتر پردیش میں کئی مرتبہ گئے، ابھی بھی جا رہا ہوں، اور شاید کل پرسوں پھر ہمارا وہیں پر جلسہ ہوگا، پروگرام ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے وہاں پر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، جنگل سے آیا ہوا، اور اسے ایسا لگتا ہے کہ حکومت اچانک جو ہے ہاتھ میں آ گئی۔ اسی لیے ہمارے ہاں ایک مثل کہی جاتی تھی، کوے کے ہاتھ میں بڑا پن دے دیں تو پوری کچہری خراب کرتا ہے۔ بہرحال وہاں پر بھی میرا جانا ہوتا رہتا ہے، لیکن اس خوف کے ساتھ نہیں کہ کل کو پکڑ لیں گے، پرسوں کو پکڑ لیں گے۔ ایک مولانا صاحب آئے ایک جلسے کے بعد، کہا حضرت آپ کے جلسے کے بعد میں بہت نعرے لگایا تھا لبیک لبیک کے، دوسرے دن پولیس والے مجھے اٹھا کر لے گئے اور کہا کہ آپ بہت نعرے لگا رہے تھے فلاں جگہ۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا، کیس کر دیا؟ کہا ڈرا رہے ہیں، یہ کیس وہ کیس۔ میں نے کہا ڈر کیوں رہے مولانا، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا چوری کر کے تھانے میں جاتی ہے، تم رسول کا نام لے کر جا رہے ہو۔ سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس کا صلہ، ختم نبوت، اس کا صلہ اور کچھ نہیں۔ میں نے ان صاحب سے کہا تھا مولانا صاحب ڈرو مت، خوف مت کرو، آپ کے پاس تو ایک بہت بڑی چیز ہاتھ آ گئی ہے، کبھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کا شرف ملا اور نہ بھی ملا، قیامت کے دن کھڑے ہونا، میرے آقا کے دامن کو تھام لینا اور کہنا یا رسول اللہ دنیا چوری کر کے ڈکیتی کر کے ہتھکڑیاں پہنتی ہے، مگر میرے آقا میں آپ کا نام لے کر کے ہتھکڑیاں پہنا کرتا۔ میرے آقا اس دن جو تمہیں نوازیں گے وہ کسی کے ہوش و حواس میں بھی آج بات نہیں آ سکتی۔ میرے عزیزو خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ اور دلی کی سرزمین پر میں گیا تھا کچھ معاملات کے طور پر، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ فلاں جگہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، شاہین باغ آپ کو پتا ہوگا، جہاں کے متعلق سارے لوگوں میں ایک بڑی مشہور خبر پھیلا دی گئی تھی۔ مجھ سے بعض مولانا لوگ بھی تھے اور وہاں کے لوگوں میں نے کہا کہ آپ اتنا بڑا لباس پہن کے جا رہے ہیں، یا امامہ اتار دیجئے، سادی ٹوپی پہن لیجئے اور چلتے ہیں، کیونکہ راستے میں بہت ساری چیکنگ ہے، کہیں پر بھی زبردستی پکڑ رہے ہیں اور بڑے سخت قانون لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا اب تو مجھے یہ پہن کر جانا واجب ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے کہا ہے کوئی پکڑ کر کے لے جائے گا، تو مجھے یقین ہے اگر لے جائے تو میں سادے انداز میں نہیں جانا چاہتا ہوں، مکمل میرے مصطفیٰ کی سنت میں جانا چاہتا ہوں۔ بس اتنی ہی طلب ہے بارگاہ مصطفیٰ میں بھی، اے اللہ کے نبی اتنی عنایت کر دیں جب دنیا سے جانے کا وقت بھی آئے تو آقا آپ کا لباس ہمارے ساتھ۔ عزیزان گرامی وقار، جیو تو اتنا جیو، اس طرح سے جیو کہ آپ کے مرنے سے پہلے آپ اتنی طلب تو میرے آقا سے کر سکو جیسے مرشد گرامی نے کیا تھا، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، زندگی ایسی گزارو کہ تمہارے جانے کا دنیا کو افسوس ہو اور غم بھی ہو،
یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے، موت اس کی جس کا زمانہ کرے افسوس۔ بہت سارے جنازے چلے گئے، ان کا نام و نشان نہیں، قبروں میں سوئے ہوئے ان کی تختیاں بجھ گئیں، وہاں کون سویا ہے اب پتہ بھی نہیں۔ لیکن کچھ ایسی شخصیتیں آئی ہیں جنہوں نے دنیا میں ایسی تاریخ رقم کی ہے، صدیاں گزر گئی لیکن ان کا آج بھی دور دورہ ہے، ان کا سکہ چلتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو غریب نواز کو دیکھا ہے لیکن نام پر مر مٹنے کو ہر بچہ تیار ہے؟ وجہ کیا ہے؟ زندگی ایسی گزاری ہے کہ عشق رسول کی خوشبوئیں 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں بسا کر چلے گئے۔ زندگی وہ گزارو۔ آج ہر مجمع میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، عشق رسول کا حوالہ ہے تو اعلیٰ حضرت کا نام آ جاتا ہے۔ کیوں؟ 100 سال گزر گئے، وہ نام اب بھی ہم میں زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنے لیے نہیں جیتا، مصطفیٰ کے لیے جیتا ہے، پھر رب تعالیٰ اس کے نام کو قیامت تک مرنے بھی نہیں دیتا۔ جیو اس طرح سے کہ اپنے نبی پاک سے وفاداری کرو، اتنی وفاداری کروں۔ آج دیکھیں، میں اگر آپ سے ابھی یہ سوال کروں، کیا حضور پاک کی عزت بہت بڑی چیز ہے؟ ان کے قدم پاک کی عزت کے لیے اگر ضرورت پڑے کیا ہم اپنی گردن دینے کو تیار نہیں ہیں؟ ہر کوئی تیار ہوگا، ہر بچہ یہ کہتا ہے میری جان حضور پر فدا ہے۔ آپ سب کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ اب سنو، یہ بڑی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان لٹانے کی بات کرتے ہیں ہم، لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ جب زندگی گزارنے کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر حضور کو نہیں دیکھتے، ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں، کون سا ہیرو کیسے ناچ رہا ہے، کیسے کپڑے پہن رہا ہے، کیسے ہیئر اسٹائل کر رہا ہے، تم ادھر چل پڑے۔ اور جب حضور کی سنتوں کی بات کی جائے تو تمہیں شرم آنے لگتی ہے۔ ارے داڑھی رکھ لوں لوگ مولانا بولیں گے، ملا جی کہیں گے، ٹوپی رکھ لوں تو پتہ نہیں لوگ کیا کیا تانے ماریں گے۔ تم لوگوں کے ڈر سے اپنے آپ کا بھیس بدلتے رہ گئے۔ ان لوگوں کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ یہ قبر میں ڈال کر 3 بار بھر کر مٹی ڈالیں، اس کے بعد دوبارہ کبھی تمہاری طرف دیکھنے کو بھی کوئی تیار نہیں، کوئی نہیں آئے گا۔ جن کے لیے تم سب بدل گئے، ان میں سے کوئی تمہاری قبر پر 1 گھنٹہ بھی بیٹھنے کو تیار نہیں۔ لیکن تمہیں پتہ ہے یہ ساری دنیا چھوڑ کر جاتی ہے، اندھیری قبر میں روشنی لے کر اگر کوئی آتا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات، وہاں پر بھی وہ ہمیں روشنی پہنچائیں۔ اور قیامت کے دن بھی سفارش کس کے پاس لے جاؤ گے؟ کیا یہ فلموں میں مجرا کرنے والے ایکٹروں کے پاس جاؤ گے کہ ہماری شفاعت کر دیں؟ تمہیں بھی پتا ہے یہ خود جہنم میں جا رہے ہوں گے، ہماری کیا سفارش کریں گے؟ واحد ذریعہ ہوگا میرے مصطفیٰ کا دروازہ، تمہیں سفارش کے لیے وہیں جانا ہے۔ تو اے مسلمانوں، یہ طے کیوں نہیں کر لیتے جب قبر میں بھی ان کا ہی سامنا کرنا ہے، حشر میں بھی ان کا ہی سامنا کرنا ہے؟ تو بریلی والے امام کی بات سن لو، کیا کہتے ہیں؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان گرامی وقار، میری یہ باتیں تمہارے لیے اس طور پر نصیحتیں کہ ایک وقت آئے گا جب تمہارے کانوں پر، تمہاری سماعت پر یہ جملے ٹکرائیں گے۔ اچانک وہ وقت آئے گا۔ میں چند دنوں پہلے کی بات بتاؤں، کئی ہاسپٹل وزٹنگ کے لیے جاتے ہیں نوجوانوں کے ساتھ، ایک کینسر ہاسپٹل گیا تھا، اس کی گردن پر ایک پھوڑا ہے کینسر کا جس سے مواد بہتا رہتا ہے، اور وہ بڑی عمر کا تو نہیں، ادھیڑ عمر کا آدمی ہے۔ دیکھ کر کے تکیے پر پورا خون وغیرہ بہا رہتا تھا۔ جب ہم عیادت کے لیے گئے تھے تو اس نے رو کر کے ایک جملہ کہا تھا، وہ ہمارے بدن میں سنسنی پیدا کر دیا۔ کہا مفتی صاحب اتنی دعا کر دیں کہ میں سر اٹھا کر کے ایک بار سجدہ کر سکوں۔ مجھے سجدہ کرنے کی بھی اب توفیق نہیں رہ گئی، سر نہیں اٹھا سکتا، جیسے تکیے سے اٹھاؤ تو وہ پھوڑی سے مواد بہنے لگ جاتا ہے۔ کینسر کا مریض، اس دن پورے جسم میں جھریاں آ گئی۔ پھر سوچنے لگا ان لوگوں کا کیا ہے جن کو اللہ نے ہاتھ پیر سلامت دی، سر سلامت ہے،
باوجود اس کے بستروں پر خراٹے لیتے رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر پاتے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مولا نے تمہیں زخمی کر رکھا ہے؟ تمہاری گردنیں بھی سلامت ہیں، تمہارے چہرے بھی سلامت ہیں، تم سجدوں سے دور بھاگے ہو۔ کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو چاہ کر کے بھی سجدہ نہیں کر پاتے، آج ان کی خواہش ہے سجدہ کر لیں لیکن ہو نہیں پاتا۔ میرے عزیزو، ایک لمٹ ہوتا ہے، تمہاری زندگی میں بھی ایک لمٹ ہے، وہ لمٹ ختم ہو گئی اور اللہ کی پکڑ آ گئی تو پھر چاہ کر کے بھی تم واپس نہیں آ پاتے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، جب لوگ مجھے بھول جائیں میں ان پر خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہوں، جاؤ خوشیاں مناؤ، خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر اچانک ایک دن پکڑ کروں گا، اچانک ایک دن پکڑ آئے گی۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں ہم تو نماز بھی نہیں پڑھ رہے، دیکھو ہم تو کروڑ پتی ہیں، ہم تو کبھی قرآن پڑھتے نہیں لیکن دولت کا انبار ہے ہمارے پاس، روزے تو رکھتے نہیں، ہم تو سیٹھ ہیں۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے اللہ تمہیں ڈھیل دے رکھا ہے۔ یہ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب یہ مجھے بھول جائیں میں ان پر خوشیوں کے سارے دروازے کھول دوں گا دنیا میں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، مگر ایک بات ہے، اچانک ایک دن پکڑ کروں گا، ایک دن پکڑ ہوگی۔ اسی لیے میرے عزیزو، وہ وقت آنے سے پہلے ہم کیوں نہ لوٹ آئیں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور اور میرے مصطفیٰ کے جلووں میں۔ ایک بار لوٹ آؤ، پھر زندگی کے لطف اور اس کے مزے بھی تو دیکھ لو۔ حقیقت میں نے دیکھا ہے، آج تقریباً میں آپ کو بتاؤں 6 مہینے کے اندر 22 اسٹیٹ کا دورہ کیا ہوگا ہندوستان کے، 150 سے زیادہ جلسوں کو خطاب کیا۔ ہر جلسے میں ایک بھیڑ ہے، لوگ انتظار میں ہیں، استقبال میں ہیں۔ ابھی جیسے مولانا بتا رہے تھے شاید یہ پہلا اتفاق ہوگا کہ کرناٹک کا کنڑی مولانا کوئی یو پی، بہار، بنگال کے جلسوں میں چھایا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ میں یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں، اتنے سارے جلسوں میں میں نے دیکھا لوگ جو استقبال کے لیے آنکھیں بچھائے ہیں، پھر اپنی طرف نظر ڈال کر دیکھا میری حیثیت کیا ہے، ایک نکما گنہگار کم علم آدمی، مجھ سے کوئی بڑی نیکی نہ ہو سکی لیکن اللہ نے ہزاروں کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ پھر آخر اس بات پر ہم پہنچتے ہیں، حاصل کلام صرف اتنا ہی ہے، یہ عزت جو ملی ہے یہ اس لیے نہیں کہ میری پگڑی اونچی ہے، میرا جبہ بڑا ہے، یا یہ عزت اس لیے نہیں ہے کہ میں بڑے خاندان کا بیٹا ہوں یا کسی سیاسی پارٹی کا نیتا ہوں۔ بات صرف اتنی ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ہم نے دنیا میں یہ عزت دیکھی ہے۔ دنیا میں ہم نے یہ عزت دیکھی ہے کہ جو حضور کی بات کرتا ہے وہ ہر دل پہ راج کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آؤ اسی نقطے کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں، وفاداری کرو اس رسول سے۔ تمہیں پتا ہے آج ہم اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر کے کہیں نہ کہیں جاتے ہیں دہائی لگانے کے لیے، ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں، ہمارا وہ مسئلہ حل کر دیں۔ لوگ تو ہمارا مذاق اڑا کر چلے جاتے ہیں، اور جتنی حکومتیں آتی ہیں چاہے کوئی بھی ہو، اس سے پہلے کی ہو اب کی ہو، جو ان سبوں نے ایک ہی کام کیا ہے، مسلمانوں کو صرف ایک چاکلیٹ دینا ہے، لالی پاپ دینا ہے، بس اتنے پر ان کا رونا دھونا بند ہو جائے گا، پھر آگے چل پڑیں گے۔ استحصال کرتے رہے، استحصال کرتے رہے۔ وجہ یہ ہے مسلمانوں، تمہارا حقیقی داتا و آقا یہ پارلیمنٹ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ تم مانگ کس سے رہے ہو؟ تم نے رخ کیوں موڑ لیا؟ آج بھی حقیقت میں اگر ہمارے بپتا، ہمارے غم کی داستان کوئی سچے دل سے سنتا ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے،
مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے دکھڑے سن کر کے دنیا آج مذاق اڑاتی ہے، یہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کے دجالی میڈیا ہمارے ایشوز کا مذاق اڑاتی ہے۔ مسلمانوں کی بچیاں کا حال یہ ہے، ان کے ان ایجوکیٹڈ ہونے کے معاملات اتنے برے ہیں، اتنے برے ہیں، لیکن مدد کرنے کا کسی کو بھی ذرا برابر شوق نہیں اور نہ ہی کوئی خواہاں ہے۔ ہاں میں آپ کو بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، میرے آقا کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ اگر کسی امتی کے تلوے میں کانٹا بھی چبھے تو حضور فرماتے ہیں اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ اس درد کو بھی نبی پاک محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ملک الموت جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح لینے کے لیے حاضر آئے تھے، نزع کا وقت کتنا سخت ہوتا ہے، سکرات جس کو کہتے ہیں، بہت سخت وقت ہے۔ یہاں تو لوگ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو نہیں پہچان سکتے۔ سکرات کے وقت انسان بھول جاتا ہے اس کے رشتہ داروں کو، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی وفات سے چند منٹوں پہلے ملک الموت سے یہ پوچھتے ہیں، اے اسرائیل یہ بتا، یہ نزع کا جو درد ہے کیا یہ میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ میں یہ باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، اے قوم مسلم تم کس کو بھلا بیٹھے ہو، کس ذات کو بھلا بیٹھے ہو؟ تم سوچو، کبھی تم نے سوچا؟ وہ اپنے سجدوں میں رب حبلی امتی کہتا رہا، اپنی قبر میں رب حبلی امتی کہتا رہا، معراج کی شب میں رب حبلی امتی کہتا رہا۔ اس رسول کو آج یہ امت کیسے فراموش کر بیٹھی ہے؟ کیا آپ کو کبھی احساس ہوتا ہے مسجدوں میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر امتی کا سلام سنتے ہیں یا فرشتے ان تک پہنچاتے ہیں؟ کیا خبر جاتی ہوگی میرے آقا کیا فرماتے ہوں گے؟ یہ وہیں سے سلام آ رہا ہے جہاں کے رہنے والے ہر دن مجھے روزانہ گالیاں دیا کرتے ہیں۔ ہم اسی ملک کے باشندے ہیں جہاں سے نبی پاک کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ 25,000 سے زیادہ گالیوں کے پوسٹ ابھی بھی سوشل سائٹس پہ پڑے ہوئے ہیں، 25,000 سے زیادہ۔ نہ یہ سوشل ویب سائٹس اس پر کوئی ایکشن لینا چاہتی ہے، نہ سائبر کرائم کی طرف سے کوئی۔ میرے عزیزوں، دنیا نے یہ ٹھان لیا ہے سب سے زیادہ گالیاں دیں تو محمد عربی کو دیں۔ باضابطہ زرخرید ٹٹو ہیں، یہ خریدے ہوئے کتے بٹھائے جاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے جتنے یہ پاکھنڈی گوفے میں بیٹھ کر کے بھونکتے ہیں یہ اپنی طاقت سے بھونکتے ہیں؟ ان کے پیچھے بڑی لابی کھڑی رہتی ہے، بڑے بڑے اسپانسر ہوتے ہیں۔ تم گالیاں دو، ہم تماشا دیکھیں گے اور مسلمانوں کی گرمی اور ان کا ٹیمپریچر ناپیں گے اور دیکھتے ہیں یہ کتے بھونک کر کے حضور کی شان میں، اور جب ہلچل ہو جاتی ہے تو بیک لے لیتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے ابھی شیر زندہ ہے۔ جس دن سب کی آواز بند ہو جائے گی یہ پھر ہمارے چیتڑے اڑاتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا بخار اور ٹیمپریچر ناپنے کے لیے بار بار میرے آقا کو گالیاں دیتے ہیں۔ اے سنیو، اپنے بچوں میں اتنی غیرت بیدار کرو، اتنی غیرت بیدار کرو کہ ساری چیزیں لٹ جائیں مگر میرے مصطفیٰ کے نام پر میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیتے۔ اس بات پر سب لوگ پابند رہیں گے نا انشاءاللہ۔ بس میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور سے ایک بار وفا کر کے تو دیکھو، ہر کائنات کا ہر ذرہ مولا تمہاری طرف پھیر دے گا۔ تمہیں پتہ ہے ایک صحابی حضرت سفینہ جنگل میں راستہ بھٹک چکے تھے، فرماتے ہیں اچانک ایک شیر درندہ چیختا ہوا منہ پھاڑتا ہوا آیا، بھوکا شیر کھانے کے لیے آیا۔ حضرت سفینہ ایک صحابی ہیں، جب وہ قریب آیا تو کہتے ہیں میں نے پکار کر کے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے پھاڑ کھانے والے درندے میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اتنا ہی کہا تھا، روایت میں موجود ہے وہ شیر حضرت سفینہ کے پیر چاٹنے لگ گئے، سر جھکایا اور اس کے بعد اپنی دم ہلاتے ہوئے مدینے تک کا راستہ بھی بتا کر گئے۔ دنیا کو تم پھیر سکتے ہو لیکن ایک ہی ذریعہ ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے،
ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں. کون سی ایسی طاقت ہے جو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ دینے کا وعدہ کیا ہو؟ کوئی چیز نہیں. اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے کائنات کو. ڈر کس بات کا؟ تقدیر پر ایمان رکھو. ایک بات یاد رکھیں، جملے کچھ لوگوں کو تیکھے کڑوے لگتے ہیں لیکن حقیقت ہے ہمارا ایمان ہے. ارے حق بولتے رہو. موت آنی ہے تو مچھر سے بھی آ سکتی ہے، اور اگر اللہ نے موت نہیں لکھا تو مودی یوگی سے بھی کچھ نہیں ہونے والا. نہیں، کچھ نہیں ہوگا. خوف نہ رکھ رضا ذرا. آپ حضرات کو کوئی خوف نہ ہو، خوف نہ رکھ رضا ذرا. تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. میرے عزیزوں، میرے پوری تقریر کو ریکارڈ کر کے پھر سے سن لینا اور پھر مجھے بتانا یا کسی ماہر قانون وکیل سے سنوا کر پوچھنا کیا میں نے کوئی غیر قانونی جملہ کہا ہے، قانون سے ہٹ کر کے کوئی بات کہی ہے. میں نے آپ کو تلوار اٹھانے کی بات کہی، چاقو اٹھانے کی بات کہی، بندوق اٹھانے کی نہیں. ہمارا مشن بھی نہیں ہے. آپ کو میں اس سے بھی زیادہ اعلیٰ چیز کی بات کر رہا ہوں. ہمارے لیے نہ چاقو، نہ تلوار، نہ بندوق. مسلمان کس چیز پر بھروسہ کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سرکار غریب نواز جب ہندوستان آ رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھے. 8 فقیروں کی جماعت آ رہی تھی. شہاب الدین غوری بادشاہ اس وقت شکست کھا کر جا رہا تھا. پوچھا یہ 8 فقیر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں. غریب نواز معین الدین چشتی نے تو ادھر بادشاہ کی فوج نے ہنس کر کے ٹھٹا مار کر کے کہا دیکھو گدڑی پہنے ہوئے پیبند لگے کپڑے لے کر کے یہ ہندوستان فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ہاتھی گھوڑے لشکر ہتھیار سب ہیں، ہم شکست کھا کر آ رہے ہیں. سرکار معین الدین چشتی کا یہ جملہ یاد رکھو. فرمایا تم میں اور ہم میں فرق اتنا ہی ہے، تم تلواروں کے بھروسے گئے تھے، معین الدین اللہ رسول کے بھروسے جاتا ہے. جس کے پاس یہ طاقت ہے تو پھر کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے. میں آپ سے کہتا ہوں ہتھیاروں کی طرف مت دیکھو، ضرورت نہیں آئے گی. ایک بار اگر تم عشق رسول میں ڈوب کر زندگی گزارو، تمہارا چلنا پھرنا بھی کتوں کے لیے عذاب بن جائے گا، تمہارا چلنا پھرنا بھی لوگوں کے لیے وبال بن جائے گا. کسی چیز کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا عمر فاروق جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان بھاگ جایا کرتا ہے. عمر کے غلام بن جاؤ، سارے شیاطین بھاگ جائیں گے انشاءاللہ. میں کسی اور چیز کے متعلق نہیں کہہ رہا، بس میرے مصطفیٰ کی سنتوں پر آ جاؤ، حقیقی عشق رسول میں آ جاؤ. محبت کا اگر دعویٰ کرتے ہو تو کمپلیٹ کر کے دکھاؤ. اب میں اپنے جملے خاص طور پر آج کا یہ جو اجلاس سجایا گیا ہے گنگاوتی والوں کے لیے، کافی دیر مولانا مجھے بٹھا کر چندہ کر رہے تھے، اور میں آپ کو بتاؤں بہت سارے جلسوں میں جاتے ہیں، نہ ہم سے اب تک کوئی اس طرح کا چندہ ہوتا ہے، نہ ہم زبردستی چندہ کرنے دیتے ہیں، لیکن بڑی خوشی کے ساتھ ان کی باتیں میں سنتا رہا، کیونکہ ہمیں پورا اعتماد اور ٹرسٹ ہے ان کے ساتھ. آپ کے اس شہر میں وہ کافی سالوں سے ہیں، بلکہ میں پچھلے تقریباً 12 سال سے ان کو جانتا بھی. اس لیے انہوں نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ اپنے گھر کے لیے نہیں، آپ کے اس شہر کے قریب میں ایک ایسا ادارہ قائم کرنے کا انہوں نے عزم کیا ہے جس میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دے کر بچوں کو بہترین عالم باعمل بنا کر نکالا جائے. بلکہ ابھی میں نے ان سے سنا بھی کہ 4 ایسے بچے ہیں جن کو IAS کی کوچنگ بھی دے رہے ہیں. ماشاءاللہ، یہ ہے علمی میدان میں کام کرنا. آپ یہ پلر کھڑا کر دیں، کل کو انشاءاللہ العزیز یہی کامیابی کا ثمرہ ہے، یہی ذریعہ بن جائے. اور میں آپ سے یہ بھی کہوں ان کا حق ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں، جب کوئی رسول اللہ کے دین کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائے جائے. حضور پاک کے نام پر اور ان کے مہمانوں کے متعلق میں نے دل میں ارادہ کر لیا، جب انہوں نے اعلان کیا تو میرا بھی سب سے پہلا چندہ ان کے پاس چلا جائے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میں رقم اور فگر آپ کے سامنے عرض کروں، تاکہ کل کو پھر یہ بات، یوٹیوبر تو ویسے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہمارے بہت سارے ہیں، انہوں نے تو ہمارا جینا تنگ کر کے رکھا ہے.
دلی میں پولیس والے 12 گھنٹے ہم کو بٹھائے رکھے اور یوٹیوب کو سب دیکھتے ہوئے ہیں. ہم نے کہا ان میں سے ایک بھی چینل ہمارا نہیں. کتنے یوٹیوبر ہیں وہ کب کب مجھے جیل میں پہنچاتے ہیں, کب کب پولیس اسٹیشن میں پہنچاتے ہیں, صرف ویوز کے لیے, بہت زیادہ ویورز حاصل کرنے کے لیے. یہ تو مجھے مردہ بھی گھوشت کر چکے ہیں. ہاں یوٹیوب کا آپ دیکھیں, کسی وقت ایک تھمبنیل یہ بھی گھوم رہا تھا کہ مفتی سلمان اظہری کا انتقال ہو گیا. سب کچھ کرنے کو وہ تیار ہیں. اسی لیے نپے تلے انداز میں سوچ سمجھ کر کے میں کچھ جملے عرض کرتا ہوں, کیونکہ ان کے پاس مسالہ بہت ہے, ہمارے پاس باتیں بہت کم ہیں. مولانا کے لیے ہماری مکمل حمایت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مشن میں خوب کامیابی عطا فرمائے. کبھی آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ یہ سفید سفید لباس والے شافعی حضرات کیرلا سے اٹھ کر یہاں کیوں آ گئے؟ یہاں کیا ان کا ہے؟ نہ ان کے گھر ہیں, نہ یہاں ان کے خاندان ہیں, لیکن یہ خلوص و للہیت کے ساتھ کام کرتے ہیں. آپ کے درمیان آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, تو یوں سمجھ کر کے چلیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبوں کی ایک جماعت ہے, اور یہ جہل میں علم کا نور پیدا کر رہے ہیں. غیب سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد پیدا فرمائے. اور بڑے ٹینشن کی ضرورت نہیں. مولانا سے میں کہتا ہوں کہ آج آپ نے عزم کیا ہے, کل کو دیکھنا خود کہاں سے اسباب پیدا ہوں گے آپ کے بھی وہم و گمان میں نہیں آئے. دروازے ایسے پیدا ہوں گے آپ کو خود پتہ نہیں چلے گا, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, خلیفہ تاج الشریعہ. سب سے بہترین بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ سنیت کا مرکز قائم کر رہے ہیں. آپ کے بچوں کا دین و ایمان محفوظ رہے گا, آپ کے نسلوں میں دین کی بقا رہے گی, اور یہ دونوں علم سے جب روشناس ہوں گے انشاءاللہ العزیز اگلا دور تو آپ کا ہی ہوگا. بس علم کے میدان کی بازی مار لے جاؤ, پھر دیکھنا اگلا میدان آپ کا ہی ہوگا. آپ کو پتہ ہے ایک چینل میں خالص وہ پیدا ہی ہوا ہے اسلام کے خلاف بھونکنے کے لیے, وہ پیدا ہی ہوا ہے مسلمانوں کو ایذا دینے کے لیے. ان کے پاس کئی طرح کے جہاد ہیں, اور ابھی اس چینل نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے مسلمانوں میں IAS جہاد بھی شروع ہو گیا. یعنی ہر چیز, اب تم وکیل بن جاؤ گے تو وکیل جہاد ہوگا, ڈاکٹر بنو گے تو ڈاکٹر جہاد ہوگا, لو جہاد تو سنتے آ رہے تھے, اب ہر چیز میں جہاد ہونے لگے. ارے میاں گنگاوتی والے تو پھر چاول جہاد بھی ہو جائیں گے, کیونکہ سب سے زیادہ ان کا چاول مشہور ہے, اور شاید تقریباً آپ حضرات ان سب کاروبار سے وابستہ ہیں. کل کو کوئی تمہیں یہ بھی نہ کہہ دے چاول جہاد ہے یہاں. تو ان لوگوں نے پروپیگنڈا ایسا پھیلایا ہوا ہے. تو پھر خلاصہ یہ ہے, یہ مذاق کی بات نہیں. جب آپ کو پتہ ہے اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, آپ کو پتہ ہے ایسی باتوں کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے, پھر ایسے پروپیگنڈے سے ڈر کر کے کیوں سہم کر کے رہتے ہو؟ میرا دین سچا, میرا نبی سچا, میرا قرآن سچا, میرا خدا سچا. جس کا سب سچا ہے وہ سر جھکا کر نہیں, سر اٹھا کر جیا کرے, سر اٹھا کر کے جیا کرے. مجرم قوم کو چاہیے کہ چھپ چھپ کر کے جیے, کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا. اور بعض حضرات ہم سے ایک یہ بات بھی کہتے ہیں, ہمارے حالات ابھی ایسے نہیں ہیں, ہم مائنورٹی ہیں نا, مائنورٹی میں ہیں, ہم اقلیت میں ہماری تعداد کم ہے, لہٰذا ہمیں اتنا زیادہ نہیں بولنا چاہیے, اس طرح کے حالات نہیں ہیں ابھی. میں نے ان سے پوچھا کہ کب تھے ہمارے ایسے حالات؟ ہم تو بدر میں بھی مائنورٹی میں تھے, 313 تھے نا, احد میں بھی مائنورٹی میں تھے. سب سے بڑی مائنورٹی تو کربلا کے میدان میں تھی, لیکن حسین کا ایک شہزادہ بھی خوف زدہ نہیں تھا. کبھی بھی مولا حسین کا ایک بچہ یہ کہتا ہو اپنے بابا سے کہ چلو چلتے ہیں, یہاں 22,000 ہیں, ہم تو 72 لوگ ہیں, کیا کر لیں گے؟ نہیں, ایک ایک ہاشمی شیر نکلتا تھا میدان میں, اور پھر ایسا غراتے ہوئے ان درندوں کے پرخچے اڑاتا تھا. آپ نے تاریخ شاید سنی ہو یا پڑھی ہو. ایک دن کی بات میں بتاؤں, حضرت حر بن ریاح جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں, 1000 کا لشکر لے کر یزید کی طرف سے امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آئے تھے. امام حسین کا سب سے پہلے راستہ روکنے والے حر بن یزید ہے.
یہ کنٹینیو امام حسین کو کربلا میں اترنے پر مجبور بھی کیے، لیکن جس دن جنگ کا اعلان ہو رہا ہے دوسرے دن یعنی 10 محرم کو، اس سے ایک رات پہلے دل بے چین تھا حر بن یزید کا۔ یزیدی فوجوں میں جو بڑے بڑے لوگ تھے، عمرو بن سعد وغیرہ سے جا کر حر بن یزید نے کہا نہیں لڑتے، رسول اللہ کا نواسا ہے، وہ مصالحت کی بات کر رہا ہے۔ امام حسین جب صلح کی بات کر رہے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں، کیوں تیر چلائیں؟ سبوں نے کہا کہ حر بن یزید تو بہک گیا ہے، بھٹک گیا ہے، ہم تو جنگ کر کے رہیں گے حسین سے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ باتیں تھوڑی سی سن لیں۔ حر بن یزید نے غصے میں اٹھ کر کے کہا کہ اگر تم جنگ پر ہی تلے ہو تو تمہارے تیر و تلوار تمہیں مبارک، میں رسول اللہ کے شہزادے کی جماعت میں جا رہا ہوں۔ آگے اب سنو، حقیقی بات یہاں سے شروع ہوتی۔ امام حسین کے خیمے میں آ گیا، حر بن یزید گر گیا قدموں میں اور کہا مولا حسین مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا راستہ روکا، یزید کی فوج کی طرف سے آیا، لیکن مولا رب تعالیٰ نے میرا دل بدل دیا، میں اب اس وقت تک آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی باقی رہے۔ دوسرے دن جب جنگ چھڑی، پتہ ہے سب سے پہلے میدان میں اترنے والے حر بن یزید تھے۔ اب سنو، میں نے دیکھا کتابوں میں بہت سارے الگ الگ روایات ہیں، اس حر بن یزید نے جو تمیمی تھے امام حسین کے پاس ایک رات پہلے آئے، کتنے؟ توجہ ہے نا، ایک رات پہلے آئے، اور دوسرے دن یزیدیوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ کتنوں سے لڑا ہوگا؟ ایک غلام حسین کتنوں سے لڑا ہوگا؟ 1 سے 2 سے 3 سے، یزیدیوں سے لڑ کر کے شہید تو ہوئے یہ اخیر کو، لیکن کتنوں کے ساتھ لڑے تھے؟ تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں ایک حر بن یزید نے 200 کے قریب یزیدیوں کو مارا تھا، تنہا لڑتا رہا اور مارتا رہا، کبھی پلٹ کر کے نہیں دیکھا کہ میرے پیچھے فوج کتنی ہے، ان کی صفوں کو درہم برہم کراتا رہا۔ پھر میرا یہ وجدان کہتا ہے جو ایک رات کا حسینی 200 کو چت کر سکتا ہے، پیدائشی جو حسینی ہو مولا اسے کیا طاقت عطا کرے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، عزم اور حوصلہ ہو، لیکن جانیں تو ویسی بھی جانی ہے۔ اللہ کریم نے ایک وقت مقرر رکھا ہے جان جانے کا، لیکن مسلمان اس کا حال یہ تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ دشمنوں کا رعب ڈال دے گا۔ کب؟ یہ کب آئے گا؟ جب تم ڈرنے لگو گے۔ کب آئے گا؟ حضور فرماتے ہیں 2 چیزیں جب ان کے دل میں آ جائیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، جب یہ دنیا سے بے انتہا محبت کرنے لگ جائیں اور موت سے بھاگنے لگے تو سمجھ لو کہ ان کے دلوں پر دشمنوں کا رعب اللہ ڈال دے گا۔ آج وہی حالات ہیں، آج وہی حالات ہیں، خوف ڈر تمہارے دلوں پر جو سوار ہے۔ عزیزان گرامی وقار نکالو، مجھے وہ بات یاد آتی ہے، غدر کا زمانہ ہے، غدر کا۔ جنگ آزادی سے پہلے 1857، جو آپ کو میں بتاؤں، مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مراد آباد شہر کے ایک عالم دین ہیں، انگریزوں نے گرفتار کیا تھا حق بولنے کی وجہ سے، اور جانتے ہو گرفتار کر کے انگریزوں نے کیا کیا؟ ان کے پورے جسم پر گرم استری پھیرتے تھے، گرم استری پھیرتے تھے، اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو رات کو نمک چھڑکتے تھے۔ 7 دن تک کرتے رہے، لیکن وہ عالم دین ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہر دن پوچھتے انگریز اپنی باتوں کو بدل ڈالو، ہماری حکومت میں آ جاؤ، لیکن جو بازار مصطفیٰ میں ایک بار بک جاتا ہے وہ پھر دنیا کے ہاتھ کبھی نہیں بکتا۔ 7 دن کے بعد ان کو پھانسی کے پھندے پر بھی چڑھایا گیا۔ جانتے ہو مولانا کفایت علی کافی کو بھرے چوراہے پر لوگوں کے سامنے جب پھانسی پر چڑھا رہے تھے، اس وقت بھی انگریزوں نے پوچھا کوئی آخری خواہش ہے؟ مولانا نے کیا کہا؟ ہاں ایک ہی خواہش ہے، ایک بار نعت رسول پڑھ لو۔ پھر گنگنانے لگے۔ مومن خوف نہیں کرتا میرے عزیزو، ڈرتا نہیں۔ ہم ان علماء کی تاریخ تمہارے پاس اس لیے بتا رہے ہیں، نکالو اپنے دلوں سے یہ ساری چیزوں کو، نکالو۔ نبی پاک کے اگر سچے غلام ہو تو ان سے ملنے کا شوق نہیں ہے آپ کو؟ کیا طلب نہیں ہے؟ ہمارا تو حال یہ، ہم نے ایک بزرگ کے متعلق سنا
ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور ہمارے جنازے اتنے کیوں سجا کر کے لے جاتے ہیں؟ ہاں ان کو سفید کپڑا پہناتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، پھول اتنے لگاتے ہیں، مرے ہوئے آدمی کو اتنا کیوں سوارتے ہیں؟ شادی کر رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ اس بزرگ نے کہا بیٹا تجھے نہیں پتا، آج یہ قبر میں رسول اللہ کو دیکھنے جا رہا ہے، اس لیے اتنا سجایا جاتا ہے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ پھانسی کے پھندے کو دیکھ رہے تھے، بچے بھی تھے ان کے اور خاندان بھی تھا، لیکن اس طرف نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ گنگناتے ہوئے پھندے کی طرف جا رہے تھے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ مولانا کفایت علی کافی کی لکھی ہوئی نعت ہے جو آخری وقت پڑھ رہے تھے۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ مار کر ختم کر کے انگریزوں نے کیا کیا؟ 8 دن تک جشن منایا مراد آباد میں کہ ایک مولانا کو ہم نے قتل کر دیا، ختم ہو گیا۔ اب کون بولے گا اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں؟ مار دیا مولانا کو۔ ان کتوں کو ایسے ہی لگتا ہے کسی ایک کی موب لنچنگ کر کے اسلام ختم ہو جائے گا۔ ان سے بڑے بڑے چنگیز ہلاکو کون کون آئے، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بھی بنا دیا، دریائے دجلہ کو خون سے لال بھی کر دیا۔ اسلام جب نہیں ختم ہوا تھا تو اب کی 5 سالہ نشیڑی حکومت سے کیا ختم ہونا؟ نہیں ختم ہوگا، اس کا پتہ بھی نہیں ہلا سکتے۔ ہاں جو گوفے میں بیٹھ کر کے لومڑیاں بھونکتی ہیں کہ اسلام کا وناش کر دیں گے، میں ان سے کہتا ہوں پہلے اپنے جسم کی کھجلی مٹا کے دکھاؤ۔ اسلام بہت دور کی بات ہے، اسلام کو مٹانے کی بات۔ میرے عزیزو ہم چھیڑ خانی نہیں کر رہے کسی کے متعلق، میں اپنے دین اور میرے مصطفیٰ کی سنتوں کی حفاظت کے لیے بولتا رہوں گا جب تک زبان باقی ہے۔ مولانا کفایت علی کافی کو پھانسی دے کر انگریز 8 دن تک جشن منا رہے تھے، لیکن پتہ ہے اسی کے دوسرے سال ایک عاشق رسول گیا دنیا سے، اس مراد آباد شہر سے 100 کلومیٹر دور بریلی میں مولا تعالیٰ اعلیٰ حضرت کو پیدا کر سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ میرے عزیزو مولانا کفایت علی کافی کو پھانسی پر اس لیے لٹکایا گیا تھا کہ یہ بہت عشق رسول کی باتیں کرتا ہے، رسول رسول کرتا ہے۔ پھانسی پر چڑھا کر ختم کر دیا، لیکن ان کے جاتے ہی مولا تعالیٰ نے نعم البدل کے طور پر بریلی میں ایسا امام پیدا کیا جو اٹھ کر کھڑا ہوا تو اپنے قلم کی اس باریکی سے اچھے اچھے گستاخوں کے سر کاٹ کر رکھ دیے، اور پھر اس اعلیٰ حضرت نے پوری دنیا کے دلوں میں عشق رسول ایسا بھر دیا کہ کونے کونے سے پھر آواز آنے لگی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اسی بریلی کے امام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا تھا جب دنیا بھونک رہی تھی میرے آقا کی شان میں، وہ ایسے تھے ویسے تھے، بریلی کی طرف سے آواز آ رہی تھی، اے سنیو تم یوں نہ کہنا ایسے تھے ویسے تھے، بلکہ یوں کہنا یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام میں جانے تجلی کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ اور سنو، دنیا میں یہ باتیں چل رہی تھی حضور کے لیے کتنا لمٹ ہے، حضور کے علم کا کتنا حصہ ہے، اتنا لمٹ ان کا ہے، ان کا لمٹ اتنا ہے، باتیں الگ الگ ہو رہی تھی۔ انگریزوں تم نے ایک کفایت علی کافی کو پھانسی پر لٹکایا، بریلی میں ایسا امام پیدا ہوا جو ہر ایک کے لیے دانت کھٹے کر کے رکھ چکا تھا، اور جب لوگ ناپ رہے تھے رسول کے لیے اتنا ہے اتنا ہے، وہ اتنا جانتے تھے اتنا نہیں جانتے تھے، تب بریلی کے امام نے کہا اتنا اتنا کچھ نہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، یا رسول اللہ بنے دو جہاں۔ ارے اس اعلیٰ حضرت نے یہ بھی ہمیں بتا دیا، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے،
लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान। ये बरेली के इमाम ने हमें इश्क पहना दिया। आज भी मैं कहता हूँ, एक को अगर तुम मारोगे तो ये मत समझना कि इस्लाम खत्म हो गया, बल्कि हमारा मानना ये है कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। गंगावती वालों के दिलों में इतना जज्बा तो आ गया होगा इंशाअल्लाह, इतना जज्बा तो आ गया होगा। इसीलिए बहुत सारे पुलिस वाले परमिशन नहीं देते, उन लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन मैं उनसे कहता हूं हजरात से, मैं आपके लॉ एंड ऑर्डर में कभी छेड़छाड़ नहीं करता, कभी नहीं। हम फसादात नहीं करवाते हैं और ना ही फितना परवर लोगों की तरफ हम देखते हैं। हम इन तमाम हालात को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा मिशन सिर्फ इतना ही है, जिस डोर से ये जुड़े हुए हैं उस डोर को मजबूती से बांधते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं इधर उधर की ठोकरों में ये न जाए, ये जिसकी रियाया है उस बादशाह के दरबार में आ जाए। जिस दिन ये आ गए मदीने के ताजदार के गुंबद के नीचे, तो फिर हमारी ड्यूटी भी खत्म हो जाएगी। हम फिर पुकार करके आज आपको ये बता दें, लोगों आपके सामने हालात अब ऐसे आएंगे, तुम बिकने वाली कौम हो, ये बात मशहूर की जा रही है कि इनको 500 में 1000 में खरीदा जा सकता है। नहीं हो सकता है, मैं मानता हूं कुछ लोगों को 500 दे दो तो आ जाएंगे तुम्हारे पास, 1000 देंगे तो भी आ जाएंगे। कुछ लोग कुकर पे आ जाते हैं, कुछ लोग घड़े पे आ जाते हैं, कुछ लोग वॉशिंग मशीन पे आ जाते हैं, आते होंगे। हमारी कौम की बात कर रहा हूं। लेकिन उन जालिमों से मैं कहता हूं, आओ हमारी कौम के जाहिल से जाहिल बच्चे के पास भी, जाहिल बच्चे के पास भी, जो दीन का ज्यादा इल्म नहीं रखता उसके पास भी 500 1000 बहुत मर्तबा देकर तुम बुलाए होंगे। लेकिन एक बार यूं कह करके देखो, 1 करोड़ इधर है और एक तरफ गुंबद खजरा है। फिर देखना मेरा यकीन ये कहता है हमारी कौम का जाहिल बच्चा भी तेरे 1 करोड़ को ठोकर मार देगा और फिर पुकार कर कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। और वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।